कौन हो तुम? अपने घर में एक मासूम और हसीन लड़की को देख अबराज खान हैरान हुआ था। तभी वो आगे बढ़ते उससे पूछने लगा। हया ने उसे शिकायती नजरों से देखा और बिना जवाब दिए अंदर चली गई। अबराज खान उसके पीछे आया था। वो एक ही पल में उस लड़की पर फिदा हो गया था। 6 साल पहले उसकी मॉम ने जबरदस्ती उसका निकाह अपनी दोस्त की बेटी से करवाया था। अबराज खान उसे देखे बगैर ही मुल्क छोड़कर चला गया था। आज 6 साल बाद उसकी वापसी हुई तो वो आते साथ ही उस लड़की पर फिदा हो गया, ये जाने बगैर कि वो लड़की उसी की। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही उसने गहरी सांस पर भरकर हवा की ताजगी को खुद में उतारा। जनवरी का महीना था। सर्द हवाओं का राज चल रहा था, मगर अपने वतन लौटने की खुशी और प्यारों से मिलने के नरम गरम जज्बात उस पर हावी हो रहे थे। ब्लैक ग्राफिक टी शर्ट, डार्क जीन्स में मलबूस वाइट स्नेकर्स पहने वो बेइंतहा जाजिब लग रहा था। ब्लैक लेदर की जीन्स ने उसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना दिया था। गले में पहनी चेन के साथ जुड़े एस करेक्टर की पेंडेंट को छूता वो बैग कंधे पर डालकर आगे बढ़ गया। उसके कदम अपने पसंदीदा कैफे की जानब तेजी से बढ़ रहे थे। कॉफी की तलब इतनी शदीद थी कि उसने पहले कैफे जाने का फैसला किया और सामने खड़ी टैक्सी की जानब बढ़ गया। उसे याद था 6 साल पहले का हर एक मंजर, जब वो माँ के हाथ की बनी कॉफी छोड़कर यहाँ दौड़ा चला आता था। इस कैफे के मालिक से उसकी सलाम दुआ थी, बल्कि अच्छी दोस्ती की हद तक ताल्लुक था। आज उधर वापस जाने का ख्याल अजीब सी खुशी और पुराने खोए हुए जज्बात फिर से पैदा कर रहा था। दी कोजी कप। मंजिल पर पहुंचते ही बोर्ड पर लगा बड़ा सा नाम पढ़ते हुए वो मुस्कुराया और कैफे के अंदर दाखिल हो गया, जहां कॉफी की खुशबू सीधा उसके अंदर तक सरायत कर गई थी। अंदर दाखिल होते ही उसने निगाह सिंगल टेबल की तलाश में दौड़ाई और जगह मिलते ही वहां चला आया। कंधे पर लटकाया हुआ बैग कुर्सी पर रखा और काउंटर पर चला आया। हे, कैन आई गेट वन वेनिला कैपुचिनो? शुस्ता अंग्रेजी सुनते ही ऑर्डर लेती वेट्रेस ने खासे ताज्जुब से उस देसी अंग्रेज को देखा। श्योर सर, प्लीज हैव अ सीट। वो मसनूई खुश मिजाजी से बोली तो वो सर हिलाकर वापस टेबल पर आ बैठा। अभी सुबह सुबह का वक्त था। कैफे में इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। गहरी सांस भरकर वो ग्लास डोर के बाहर देखने लगा, जहां इस्लामाबाद की लंबी और खूबसूरत सड़क वीरान पड़ी थी। चंद लम्हे वहां तकते रहने के बाद वो फोन खोलकर यूं ही स्क्रोलिंग करने लगा। कुछ देर इसी तरह गुजर गई। फिर अचानक एक अजीब सी मगर पुरकशिश खुशबू ने कैफे की फिजा में दिलकश सा इजाफा किया। चूड़ियों की छन छन और पाजेब की आवाज ने अजीब सी धुन पैदा की थी। ना चाहते हुए भी इब्राज खान मोबाइल स्क्रीन पर झुका, सर उठाने पर मजबूर हुआ। उसी लम्हे फड़फड़ाता हुआ सुर्ख आंचल उसके चेहरे से टकराया। स्याह अफ्यून की तेज खुशबू उसके नथनों से टकराई। बेसाख्ता उसका दिल अजीब अंदाज से धड़क उठा था। वो अप्सरा ऐन उसके सामने वाले टेबल पर जा बैठी, जहां से अबराज उसको बआसानी देख सकता था। उसने सुर्ख रंग की शर्ट और पाजामा जेबतन किया हुआ था। रेशमी दुपट्टा सर पर था, जिसने निकलती लटें बार बार चेहरे पर आ रही थी और वो एक अदा से उनको कानों के पीछे उड़सती थी। उसका चेहरा पाकीज़ा और मोमी था। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, पंखड़ी जैसे लब और पतली सी नाक जिसमें उसने नोजपिन पहन रखी थी। उसका चेहरा मुकम्मल देखते ही इब्राज खान सब कुछ भुलाकर उसके हुस्न में खो गया था। क्या कशिश थी उसमें कि इब्राज की सांसें फूल रही थी। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि एक नजरे करम वो अप्सरा उस पर भी डाले, मगर वो तो न जाने कौन सी किताब सामने खोले उसको नहायत महवियत से पढ़ रही थी। अगर उस जैसा टफ बंदा उसकी एक झलक पर फिदा हो गया था तो बाकी जो मर्द उसको देख रहे थे उनका क्या हाल होगा। यह ख्याल आते ही अबराज खान की तेज चलती सांसें पल भर कर रुकी। अजीब सी जलन का एहसास हुआ था। जल्दी से निगाह कैफे में दौड़ाई तो वहां कोई मर्द नहीं था। उसे शदीद ताज्जुब हुआ, क्योंकि कैफे से तकरीबन कस्टमर्स जा चुके थे। बस एक दो टेबल्स थी जिन पर लड़कियां बैठी थी। अबराज वापस उस साहिरा की जाने मतवज्जा हुआ, जहां वेटरेस उसके सामने कॉफी रख रही थी और वह मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। उसकी मुस्कान पर इब्राज को अपना दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ। हाथ की मुट्ठी बनाकर वो दिलकश निगाहों से उसको तके गया। अगर वो लड़की इस बार उससे नजर मिला लेती तो उसकी निगाहों से पजल हो जाती, या शायद उनमें मचलते जज्बात से घबरा जाती। सर, आपकी कॉफी। वेटरेस ने ट्रे उसके सामने रखी तो इब्राज की निगाहों का इर्तकाज टूटा। एक कोफत भरी निगाह वेटरेस पर डालकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर रस्मी सा शुक्रिया अदा किया। फिर सामने देखा तो किताब बंद करके कॉफी की जानिब मतवज्जा हो रही थी। उसी लम्हे अबराज का फोन बज उठा। उसने चौंक कर पहले स्क्रीन की जानिब देखा और फिर उस अप्सरा की तरफ। वो अभी भी उसकी जानिब मतवज्जा नहीं हुई थी। अबराज मायूस हुआ। फिर स्क्रीन की जानिब देखा, जहां मॉम कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने कॉल काट कर एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया कि अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद कॉल करेगा। मैसेज करने से फ्री होकर उसने फिर से निगाह सामने वाली टेबल पर डाली तो जोरदार धचका लगा। वो लड़की वहां से गायब थी। उसने बेचैन होकर निगाह आसपास दौड़ाई, मगर वहां कोई भी नहीं था। अबराज का दिल अजीबोगरीब बेचैनी का शिकार हुआ और इस बेचैनी की ताब ना लाकर वो चेकआउट पर गया और काफी का बिल पे करते हुए निगाह वहां बैठे लड़के पर डाली, जो कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा था। वो उससे कुछ पूछना चाहता था, मगर लब भींच गया। यह सब अबराज खान की फितरत के खिलाफ था।
وہ ایسے ہی کسی انجان لڑکی کے بارے میں یوں سوال نہیں کر سکتا تھا۔ بل پے کرنے کے بعد واپس لوٹا، مگر قدم خود بخود اپنی ٹیبل کے بجائے اس ٹیبل کی جانب بڑھے جس پر وہ ساحرہ بیٹھی تھی۔ ٹیبل خالی پڑی تھی، وہ ایسی کوئی نشانی نہیں چھوڑ کر گئی جس سے ابراج اس کا پتہ لگا سکتا۔ وہ شدید مایوسی کے ساتھ پلٹا اور پھر چونک کر رکا۔ نیچے زمین پر سونے کی پازیب چمک رہی تھی۔ ابراج کے لبوں پر مسکان ابھری۔ جھک کر اس نے پازیب کو اٹھا لیا اور چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اندر ہی اندر وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ ایک نگاہ پھر سے اس کی تلاش میں دوڑائی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اپنا سامان اٹھا کر وہ کیفے سے باہر نکل گیا۔ ٹیبل پر پڑی کافی جس کی طلب ابراج کو کیفے کی جانب کھینچ کر لائی تھی، کسی اور طلب کو خود پر فوقیت پاتا دیکھتی اپنی بے قدری پر منہ بنا کر رہ گئی۔ ابراج خان دلوں کو توڑنے اور لوگوں سے بے اعتنائی برتنے میں ماہر تھا۔ سیاہ افیون کی پر اسرار سے خوشبو ابھی تک کیفے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اپنا بیگ اتار کر ابراج خان نے صوفے پر رکھا اور لبوں پر شریر مسکان سجائے دبے قدموں سے کچن کی جانب بڑھا، جہاں سے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ بنا آواز پیدا کیے جو ہی کچن کے دروازے تک پہنچا اور چوری چوری اندر دیکھا تو سامنے وہ شخصیت کھڑی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے لازمی حصہ تھی، اور اس شخصیت کو اپنے سامنے یوں دیکھے اس کو 6 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آنکھوں کے گوشے نمی سے بھیگ گئے۔ وہ تیزی سے ان کی جانب لپکا اور جاتے ہی ان سے لپٹ گیا۔ موم! ان کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اس نے پکارا۔ سائرہ بیگم کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر زمین پر گرا۔ آنکھیں وہیں کی وہیں ٹھہر گئی تھی۔ اپنے گرد لپٹے اس کے بازوؤں کو چھوتی وہ بے یقینی کے عالم میں پلٹی اور اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے جن کو ابراج نے عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا تھا۔ ابراج! ان کے لب بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پھڑپڑائے۔ جی موم، میں ابراج، آپ کا بیٹا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا ان کی آنکھوں سے بہتے اشک انگلیوں کے پوروں سے پوچھنے لگا، میرا بچہ؟ وہ مارے جذبات کے اس کے سینے لگتی بری طرح سے رونے لگی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اپنی اولاد کو دیکھ رہی تھی، اسے شکوہ کر رہی تھی کہ کیوں وہ اس طرح بنا ان کو بتائے ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب لوٹا تھا تو یوں اچانک۔ کافی دیر وہ ماں بیٹا ایک دوسرے سے سر جوڑے دل ہلکا کرتے رہے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں فٹافٹ ناشتہ بناتی ہوں، بھوک لگ رہی ہوگی نا تمہیں؟ وہ اجلت سے بولتی ابراج کو اس کے کمرے تک لائیں اور پھر اسے زبردستی واش روم کی جانب دھکیل کر اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ ان کی مصروفیت اچانک سے بڑھ گئی تھی جو کہ ان کے لیے بے حد خوشی کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر حیا، تھینک گاڈ آپ آ گئیں۔ ڈاکٹر سلمان کے والد کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی تو وہ ان کو ایمرجنسی میں لے گئے ہیں اور ان کے حصے کی ڈیوٹی بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ نرس زویا جو کب سے حیا کے انتظار میں تھی اس کو آفس میں داخل ہوتا دیکھتے ہی لپک کر اس کی جانب بڑھی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر حیا کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑے۔ سسٹر زویا، آپ کی ڈاکٹر سلیمان سے بات ہوئی؟ ان کے والد صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ؟ وہ اپنا وائٹ کوٹ پہنتی اجلت میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ جی اب ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے، میں نے آپ کی طرف سے بھی پوچھ لیا تھا۔ سسٹر زویا نے سرگوشی بھرے انداز میں بتانے کے ساتھ ایک آنکھ بھی دبائی تو حیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ تھینک یو سسٹر زویا، آپ میرے ساتھ چلیں، اٹس ڈیوٹی ٹائم۔ وہ اس کا گال چھو کر بولتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے نرس زویا اس کھڑوس لڑکی سے اتنی توجہ ملنے پر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ سسٹر زویا، آپ نے بیڈ نمبر 3 کا ٹمپریچر چیک کیا تھا؟ حیا مریضوں کی ہسٹری فائل چیک کر رہی تھی، زویا سے استفسار کر رہی تھی۔ جی، اور تب ان کا ٹمپریچر نارمل تھا۔ حیا نے اس کے جواب پر سر ہلایا۔ اور بیڈ نمبر 7 پر ایکسیڈنٹ کیس آیا تھا چھوٹے بچے کا، علی نام تھا اس کا شاید، اس کی کنڈیشن کیسی ہے؟ توبہ کریں ڈاکٹر حیا، وہ بچہ نہیں آفت ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس روتا رہتا ہے، میڈیسن بھی نہیں لے رہا۔ اس طرح اگر سب چلتا رہا تو پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا۔ نرس زویا نے اس ضدی بچے کو یاد کرتے ہی جھرجھری لی۔ پھر حیا کے قدم اس بچے کے بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی تھی جہاں حسب توقع 8 سال کا وہ آفت نما بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور اس کی ماں زبردستی اس کے منہ میں دلیا ڈال کر اسے کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز رہنے دیں، اس طرح زبردستی مت کریں۔ حیا نے ان کو نرمی سے روکا تو وہ بیچارگی سے اس کو دیکھتی پیچھے ہٹ گئی۔ حیا اس علی نامی بچے کے ہاتھ سے لگی ڈرپ نکالنے لگی۔ تم جانا چاہتے ہو نا؟ وہ اس سے مخاطب تھی۔ علی نے بھیگی اور غسیلی نظروں سے خود کو شفقت سے دیکھتی ڈاکٹر کی جانب دیکھا جس کا سفید حجاب میں لپٹا چہرہ کسی بھی قسم کی سختی سے عاری تھا۔ وہ فوراً سے ڈھیلا پڑا۔ تو جاؤ پھر، تم آزاد ہو۔ اس نے سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا۔ علی سمیت سب نے حیا کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ جاؤ نا، تم ہاسپٹل سے تنگ ہو، یہاں کا کھانا تمہیں نہیں پسند، دوائی تم نہیں لیتے ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ یہاں سے۔ وہ ہموار لہجے میں بولتی اس کو بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ علی نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر بیڈ سے اتر کر جانا چاہا مگر اس کی ٹانگ زخمی تھی، اس لیے زور نہ آنے کی بدولت وہ فوراً سے زمین بوس ہوا اور گلا پھاڑ کر ایک بار پھر سے رونا چاہا مگر حیا نے پھرتی سے اس کا منہ بند کر دیا۔ نرس زویا سمیت سب ہونک بنے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لیا تم نے،
اتنی ہی ہمت ہے تم میں، جو بچے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں اور بنا وجہ کے ان کے سامنے اکڑتے ہیں، قسمت یوں ہی ان کو منہ کے بل گراتی ہے۔ وہ سختی کے اس بچے کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی، جس کے آنسو حیا کا جارحانہ انداز دیکھ کر فوراً سے رک گئے تھے۔ اگر تم دوائی نہیں لوگے تو کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، تم ساری زندگی یوں ہی لنگڑے ہو کر بستر پر پڑے رہو گے اور سب تنگ آ کر تمہیں چھوڑ دیں گے، اور پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ پر اسرار انداز سے سوال پوچھنے لگی۔ بچے کی حالت تو ایسی تھی کہ بس کوئی پوچھے نہ۔ پھر تمہاری ٹانگ خراب ہو جائے گی اور ڈاکٹرز اسے چھری سے کاٹ دیں گے۔ وہ مزے سے ہاتھ جھاڑ کر بولی اور مسکان دبا کر زویا کو دیکھا، جو اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس بچے کی جانب متوجہ ہوئی، جس کی آنکھوں سے مارے خوف کے آنسو تو بہ رہے تھے، مگر حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی، جو بیچاری زویا کے سر درد کا باعث بنتی تھی۔ اب کھانا اور دوائی وقت پر لوگے؟ وہ واپس سے اپنے ازلی نرم انداز میں لوٹی۔ علی نے بنا چون چرا کیے فوراً زور زور سے سر ہلایا۔ میں مدد کروں؟ وہ پیار سے پوچھنے لگی۔ علی نے ایک بار پھر سے سر ہلا دیا۔ حیا نے خود اسے گود میں بھر کر بیڈ پر بٹھایا اور دلیے کا باؤل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جلدی سے ختم کرو، اسے پھر میڈیسن بھی لینی ہے، اوکے؟ وہ علی کو ہدایت دے کر ایک اسمائل اس کے والدین کی جانب ڈال کر پلٹ گئی، جو تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے آپ کی ڈاکٹر حیا، آئی ایم امپریسڈ۔ زویا مزید شدت سے اس کی فین ہوئی۔ واہ ڈاکٹر، حیا کی بے ساختہ ہنسی سے گونج اٹھا تھا۔ کھانے کی میز پر معمول سے ہٹ کر شور تھا۔ سائرہ بیگم محبت سے بیٹے کو اتنی رغبت سے کھاتا دیکھ رہی تھی۔ تم نے فلائٹ میں کچھ نہیں کھایا؟ انہوں نے ہارڈ پارٹ سے ایک اور پراٹھا نکال کر ابراج کی پلیٹ میں رکھا۔ ابراج نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ اتنا بورنگ کھانا کون کھا سکتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے ہاتھ جھلا کر بولا تو سائرہ بیگم ہولے سے ہنس پڑی۔ وہ کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھی۔ یاد آیا، میں نے رات سوجی کا حلوہ بنایا تھا، تمہیں پسند ہے نا؟ ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ خود ہی سوال جواب کرتی جلدی سے کچن کی جانب چلی گئی۔ پیچھے ابراج ان کی جلد بازیوں اور محبت پر سرشار سا مسکراتا رہ گیا۔ ان جذبات کو محسوس کیے تو اس کو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک تو حلوہ پسند نہیں، کس کے لیے بنایا تھا؟ ان کے ساتھ سے پلیٹ تھام کر حلوہ کھاتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ حیا کے لیے بنایا تھا، اسے پسند ہے نا بہت؟ اور وہ ابراج کے تاثرات دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ گئی، جو یکدم سب کچھ چھوڑتا حیا کا ذکر سن کر عجیب الجھن کا شکار ہوا تھا۔ یہی ہوتی ہے اب بھی وہ؟ ماں کے چہرے پر درد محسوس کرتے ہوئے ابراج نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں، اپنے باپ کے گھر ہوتی ہے، کبھی کبھار ملنے آ جاتی ہے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ مصروفیت؟ کیسی مصروفیت؟ وہ جیسے طنز سے ہنسا۔ سائرہ بیگم کے ماتھے پر شکن ابھری۔ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے وہ، اچھی طرح سے جانتے ہو تم، زیادہ انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ نیپکن سے منہ پہنچتے ابراج کے ہاتھ رکے۔ اوہ ہاں ڈاکٹر، میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس کے لب سیٹی کے انداز سے واہ ہوئے۔ سائرہ بیگم افسوس سے اس کو دیکھ گئی۔ لیکن موم، آپ ایک بات جان لیں کہ پہلے کی طرح میں آج بھی اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا۔ اپنی دوست کی بیٹی سے جو زبردستی نکاح کا رشتہ آپ نے مجھ سے باندھا تھا، اس نے مجھے کئی سال کے لیے میرے اپنوں سے جدا کر دیا۔ خود تو آپ نے اپنی اولاد بروکن فیملی جیسے جہنم میں جھونک دی تھی، اب اگلی نسلوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی کرنے کا ارادہ ہے؟ ابراج کا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا، کنپٹی کی نسیں پھولی ہوئی تھی۔ سائرہ بیگم آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اس کو بولتا ہوا سن رہی تھی۔ میں اپنا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر رہا ہوں، اور کچھ ایسے انچاہے رشتے بھی ہیں جن کو میں اپنی زندگی سے کہیں دور شفٹ کر دوں گا، سو بی ریڈی فار دیٹ۔ وہ فیصلہ کن انداز سے بولنے کے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ تم نے کچھ سال پہلے جو خط بھیجا تھا وہ انیلا نے پڑھ لیا تھا۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد انہوں نے دھیرے سے بتایا۔ ابراج نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، اور اس رات انیلا کی موت ہو گئی تھی۔ اگلے دھماکے پر ابراج کو صحیح معنوں میں دھچکا لگا تھا۔ بے یقین نظروں سے وہ ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ باپ تو پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس بچی کی ماں بھی تمہاری وجہ سے چل بسی۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراج کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ وہ کرسی گھسیٹتا اٹھا اور کچن سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سائرہ بیگم ہمیشہ کی طرح اکیلی رہ گئی تھی۔ کافی کا مگ لبوں سے لگا کر ابراج نے گھونٹ بھرا، جو کہ کسی کڑوے کو سیلے مائی کی طرح اس کے حلق کو جکڑ گئی تھی۔ گلاس ونڈو کے پار وہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ آج مطلع صاف تھا تو چاند کی روشنی بھرپور انداز سے زمین واسیوں کی راہیں روشن کر رہی تھی، مگر اس کا دل اس خوبصورتی سے نہیں بہل سکا۔ دماغ میں چند سال پہلے کے منظر لہرا رہے تھے، جب ابراج کی ماں نے اس کو ایموشنل بلیک میل کر کے اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ ان کی دوست انیلا بیگم کینسر کے لاسٹ سٹیج پر تھیں۔ ان کے شوہر نے بہت عرصہ پہلے ان کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ خود بھی یتیم تھی، تو جوان بیٹی کو لیے دوست کے در پر چلی آئی۔ ابراج ان کی بیٹی حیا سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر موم کو اپنی دوست اور ان کی بیٹی کو پناہ دینی ہے تو یوں ہی دے دیں، زبردستی کا بندھن باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نہ جانے سائرہ بیگم کو کیا ضد چڑھی، انہوں نے نکاح کروائے بغیر دم نہیں لیا۔ ابراج ان سے سخت ناراض ہو چکا تھا، وہ بچپن سے ان زبردستی کے رشتوں کے سخت خلاف تھا۔
اس کے باپ کی شادی بھی اس کی ماں سے زبردستی ہوئی تھی۔ اس نے ساری عمر اپنے باپ کو ماں سے جھگڑتے اور پرائی عورتوں میں دلچسپی لیتے دیکھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تھا، وہ اپنی ایک مکمل فیملی چاہتا تھا جس میں سب محبت سے رہیں۔ لیکن جب اس کی ماں نے زبردستی اس 17 سالہ لڑکی سے اس کی شادی کروائی تو وہ ان سے بری طرح متنفر ہو گیا۔ تب اس کی عمر بھی 22 سال تھی۔ خون گرم تھا اور وہ غصے کا بہت تیز تھا، اس لیے اپنی دلہن سے ملے بنا اس رات فلائٹ پکڑے لندن نکل گیا اور پیچھے حیا کے لیے ایک خط چھوڑ گیا تھا جس میں اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھا تھا اور ساتھ میں پیغام تھا کہ وہ جب چاہے اس سے رابطہ کر لے۔ ابراج اس کو طلاق کے کاغذات بھجوا دے گا، مگر اس لڑکی نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے سائرہ بیگم سے رابطہ بحال کر لیا تھا، مگر اس لڑکی کی جانب سے بالکل خاموشی تھی، اور وہ اس خاموشی کو ان گزرے سالوں سے لے کر اب تک بڑی مہارت سے قائم رکھتی آئی تھی۔ اگلے دن نقشک سے تیار وہ پھر سے کیفے کے آگے کھڑا تھا۔ آج بورڈ پر لکھا اس کا نام پڑھتے ہوئے عجیب سی خوشی اس کے دل کو گھیرے ہوئے تھی۔ ایک تمنا تھی جو لبوں پر آنے کو مچل رہی تھی کہ کاش وہ لڑکی آج پھر سے وہاں آ جائے۔ شرٹ کا کالر درست کر کے وہ اندر چلا گیا۔ آج کیفے میں خوب گہما گہمی تھی، ویٹرز بھاگ بھاگ کر سب کے آرڈرز لے رہے تھے۔ ابراج نے نگاہیں یہاں وہاں دوڑائی مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کافی کا آرڈر دے کر وہ مایوسی سے کرسی پر جا بیٹھا، پھر ٹیبل پر انگلیاں بچاتا کافی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹرس آئی اور کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسمائل ابراج کی جانب پاس کی۔ وہ وہی ویٹرس تھی جس نے کل اس کا آرڈر لیا تھا۔ ابراج نے جواب میں بجائے استعمال کرنے کے اس کو گھوری سے نوازا تو وہ بیچاری شرمندگی سے پھیکا چہرہ لے کر چلی گئی۔ فون کے رنگ کرنے پر ابراج اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے کلائنٹ کی کال تھی، کچھ پیمنٹ کا مسئلہ تھا، وہ اس سے ڈسکس کرنے لگا۔ کیفے میں شور بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے موبائل کے اسپیکر کو ڈھانپے اسے منہ کے قریب رکھ کر بولتا اور پھر کان سے لگا کر سنتا تھا۔ انہی سماعتوں میں ایک میٹھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابراج کے دل پر جیسے کسی نے ہولے سے دستک دی تھی۔ فون کان سے ہٹائے اس نے سر اٹھا کر اس سمت دیکھا تو سب کچھ جیسے پل بھر کے لیے تھم گیا تھا۔ شور ختم ہوا، یوں کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ بھیڑ یوں غائب ہوئی کہ جیسے وہاں صرف ابراج اور وہ اپسرا وجود رکھتے ہوں اور تیسرے کسی شخص کی وہاں آمد نہ ہوئی ہو۔ وہ اس کے دائیں جانب والی ٹیبل کے ساتھ کھڑی آرڈر سرو کر رہی تھی۔ آج اس نے ایک ویٹرس کا لباس پہنا ہوا تھا، سر پر حجاب لپٹا تھا، ہاتھ چوڑیوں سے آ رہے تھے اور پازیب کی چھن چھن بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پازیب کا خیال آتے ہی ابراج نے اپنی جیب تھپک کر اس کے ہونے کی یقین دہانی کی۔ جو ہی حواس لوٹے تو احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اس لڑکی میں کھو جاتا تھا۔ حقیقت کی دنیا میں قدم رنجا فرمایا تو لگا کہ وہ یہاں اکیلا نہیں تھا، بہت سے لوگ تھے جو اس کو نوٹس کر سکتے تھے اور بات لڑکی کی عزت تک جا سکتی تھی۔ اس لیے جی کڑا کر کے اٹھا اور سیدھا کاؤنٹر پر جا پہنچا جہاں وہ کافی مشین میں کافی بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سر اگر آپ کو بل پے کرنا تو آپ وہاں چلے جائیں، وہ چیک آؤٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پروفیشنل انداز سے بولے۔ ابراج کو حیرت ہوئی، وہ کیسے جانتی تھی کہ وہ آرڈر لکھوانے آیا تھا یا بل پے کرنے؟ وہ تو اس کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ پھر اپنے بے وقوفانہ سوال پر خود کو ڈپٹا اور اس لڑکی کی جانب دیکھا جو کافی بینز کو گرائنڈ کر رہی تھی۔ ابراج کے وہیں کھڑے رہنے اور اس کو والہانہ انداز سے تکنے پر وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یو آر سو بیوٹیفل، کین آئی گیٹ یور نمبر؟ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ بنا کسی جھجک کے ڈائریکٹ بول گیا۔ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ بدلا، اس کی آنکھوں نے اچانک سے الگ ہی روپ لیا تھا، جیسے نرم گرم دھوپ سے چھاؤں کا منظر، اور ایک عجیب سی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ تھینکس، نو۔ وہ دو لفظی جواب دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابراج کے چہرے کا رنگ اس لیے لہجے پر سپاٹ انداز پر بدلا۔ یہ ریجیکشن اس کو بری طرح سے چبھی تھی، مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں دوبارہ آؤں گا اس امید پر کہ آپ اپنا مائنڈ چینج کر لیں گے، وہ مسکرا کر بولتا ایک سٹائل سے کالر سیٹ کرتے ہوئے بل کی پیمنٹ کرنے چلا گیا۔ اس کے کیفے سے نکلتے ہی اس لڑکی کے چہرے پر زہر خون تاثرات ابھرے تھے۔ اس کے بھنچے ہوئے لب اس کے شدید ضبط کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلیں گی آپ؟ کچھ دنوں بعد ڈھیٹ بنا وہ ایک بار اس لڑکی کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ جاتا تو وہ روز تھا کیفے، مگر وہ کئی دنوں بعد آج کام پر آئی تھی۔ ابراج نے اپنے مطلب کی خاطر دوسری ویٹرس جس کا نام ملیحہ تھا اس سے دوستی کا تعلق بنا لیا تاکہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھ تاچھ کر سکے۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ نہ تو وہ اس لڑکی کے ایڈریس کے بارے میں کچھ جانتی تھی، نہ ہی اس کے نام کے بارے میں۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی کا کیفے کے آنر کے ساتھ قریبی تعلق تھا تو اس وجہ سے اس کی جاب یہاں لگی تھی اور وہ جب فارغ ہوتی تو یہاں چلی آتی۔ یہ سب سن کر ابراج کو حیرت ہوئی اور جب اس نے کیفے کے آنر کے بارے میں پوچھا تو ملیحہ نے یہ بول کر کندھے اچکا دیے کہ وہ مزید کچھ نہیں جانتی۔ نہیں، میں مصروف ہوں، اس لڑکی نے ٹکا سا جواب دیا۔
ابراج کے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک بار کی ریجیکشن ٹھیک تھی، لیکن بار بار ریجیکٹ ہونا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ غصے سے اس نے لڑکی کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے کا اطمینان اور سکون دیکھتے ہی ابراج کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ بے بسی نے لے لی تھی۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اس کی آواز جذبات کے شور سے ذرا سی اونچی ہوئی۔ پسندیدگی کے لیے شکریہ، وہ اسی سپاٹ لہجے میں بول کر جو اس کی ذات کا خاصہ تھی کافی مگوں میں بھرنے لگی۔ آپ ہی بتا دیں میں کس طرح راضی کروں آپ کو، وہ لاچاری کی انتہا پر تھا۔ اس لڑکے کے لب عجیب انداز سے پھیلے، سرد نگاہیں ابراج کی لو دیتی نگاہوں سے ٹکرائیں، اور نگاہوں کا یہ ٹکرانا ابراج کو مزید شدت سے اپنی بے بسی اور تڑپ سے آگاہ کر گیا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ جواباً اتنا بول کر آرڈر سرو کرنے چلی گئی۔ ابراج خان اس بے مروت کو شکایتی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ باہر رہنے کے بعد جب ابراج گھر لوٹا تو وہاں معمول سے ہٹ کر شور تھا۔ آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ وہ تجسس سے کچن کے قریب گیا۔ سامنے سائرہ بیگم کسی لڑکی کے ساتھ مل کر کوکنگ کر رہی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور ساتھ کھڑی لڑکی کا فوکس صرف کوکنگ پر تھا اور ان کی باتوں کے جواب میں وہ صرف ہوں ہاں کر رہی تھی۔ اس کی پیٹھ ابراج کی جانب تھی تو وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کا وجود بڑے سے دوپٹے کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا۔ کون آیا ہوا ہے؟ اس نے ملازمہ کو روک کر پوچھا۔ جی حیا بی بی آئی ہیں صاحب جی، وہ جواب دے کر اندر چلی گئی۔ حیا کا نام سنتے ہی ابراج کے دل میں عجیب سا گلٹ پیدا ہوا جو وہ ہمیشہ اس لڑکی کے ذکر اور سوچ پر محسوس کرتا تھا۔ چپ چاپ وہ اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ لیپ ٹاپ اٹھائے کام کرنے بیٹھ گیا۔ ابھی کوئی گھنٹہ ہی گزرا تھا جب سائرہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ رئیسہ بتا رہی تھی کہ تم کب کے آ گئے ہو، ملے کیوں نہیں آ کر مجھے؟ وہ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں وجہ۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ سائرہ بیگم کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ حیا آئی تھی، انہوں نے پھر بھی بتانا مناسب سمجھا۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسی مصروفیت بھرے انداز سے بولا۔ پاستا بنایا ہے اس نے، ٹرائی کر کے دیکھو۔ انہوں نے پلیٹ اس کے سامنے کی۔ ابھی بزی ہوں، بعد میں کھا لوں گا، اس نے ایک غلط نگاہ پاستے پر ڈالے بغیر کہا۔ سائرہ بیگم کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں بچا تو وہ نم آنکھیں چھپاتی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ ابراج کے ہاتھ ابھی تک ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ میرا آرڈر آپ سرو کریں گی؟ کاؤنٹر پر کافی کے ساتھ سنیکس کا آرڈر لکھواتے ہوئے ابراج اس لڑکے سے مخاطب تھا جس نے جواب میں سپاٹ نظروں سے اس کو دیکھا اور بنا کسی لچک کے گویا ہوئی۔ پلیز ہیو اے سیٹ سر۔ ابراج خوشی سے سینہ چوڑا کیے جا کر بیٹھ گیا مگر اس کی نگاہوں کا مرکز وہی اپسرا تھی۔ مگر اس کے تاثرات تب بدلے جب اس نے اس لڑکی کی بجائے دوسرے ویٹر کو آرڈر لاتے دیکھا۔ میں نے اس ویٹرس کو بولا تھا آرڈر لانے کا۔ وہ غصے سے اس میل ویٹر پر چڑھ دوڑا۔ آئی ایم سوری سر، وہ بزی ہیں، آپ کائنڈلی تعاون کریں۔ لوگوں کو متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ ویٹر شائستگی کے ساتھ اس سے رویہ درست کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ ابراج نے نتنے پھلا کر اس لڑکی کو گھورا جو نہایت ناگواری سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ابراج کی برداشت بس اتنے ہی تھے، تبھی قابو سے باہر ہو کر اس نے ایک ہاتھ ٹیبل پر مارا تو کافی سمیت سارے سنیکس ایک جھٹکے سے فرش پر جا بکھرے تھے۔ کہاں ہے یہاں کا مینیجر؟ کون ہے اس گھٹیا جگہ کا مالک؟ یہاں کے ملازمین کو کسٹمرز تک ڈیل نہیں کرنے آتے۔ وہ بنا کسی لحاظ کے بولتا غصے سے بفر چکا تھا۔ سب لوگ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ابراج نے دیکھا وہ لڑکی ایپرن اتار کر اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے لب فخریہ انداز سے پھیلے۔ اس کے خیال میں اونٹ پہاڑ تلے آ گیا تھا اور وہ لڑکی اس کی منت کرنے آ رہی تھی کہ ابراج ایسا نہ کرے، مگر اس نے آتے ہی جو بولا اس نے ابراج کو صحیح معنوں میں جھٹکا دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اللہ نے انسان بنایا ہے تو جانوروں جیسی حرکتیں کرنے کی وجہ؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے طنز بھرے انداز کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ابراج کا وجود غصے کی زیادتی سے کانپنے لگا۔ تم ہوتی کون ہو اس طرح سے بات کرنے والی؟ ایک معمولی سی ویٹرس ہو، کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ وہ حقارت سے بول رہا تھا۔ تمیز سے بات کریں، یہ اس کیفے کی آنر ہے۔ اس میل ویٹر نے ابراج کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا تھا۔ جواباً ابراج نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ شرمندگی اور مارے ذلت کے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ ہو گئی تسلی یا کچھ اور کہنا ہے؟ وہ 2 قدم اٹھ کر اس کے مقابل آئی۔ ابراج لب بھینچ کر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا جہاں وہ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ خود یہاں سے تشریف لے کر جائیں گے یا میں پولیس کو کال کروں؟ وہ اس کو ذلیل کرنے کی بس نہیں کر رہی تھی۔ ابراج نے چند لمحے اس کو دیکھا اور پھر الٹے قدموں وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے اس لڑکی نے نفرت سے بھرپور ہنکارا بھرا تھا۔ ابراج کدھر تھے تم ساری رات؟ کل دوپہر سے تم غائب ہو، نہ کوئی کال نہ میسج، بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ ابراج اس جھگڑے کے بعد بجائے گھر جانے کے آوارہ گردی کرنے کو نکل گیا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ اپنا غصہ وہ ماں پر نہ نکال دے، اس لیے گھر سے باہر ہی رہا۔
اور جب لوٹا تو سائرہ بیگم اس کی فکر میں ہلکان ہوئی بیٹھی تھی۔ سوری موم، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھی، نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے اور ہولیا ملگجا سا تھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ابراج تم نے اپنا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کی حالت کو لے کر فکر مند تھی، تبھی سوال پر سوال کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں موم۔ وہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیکھ کر قدم گھسیٹے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابراج بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ حیا بھی اتنا پریشان ہو گئی تھی تمہارے اس طرح جانے سے، اور ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب ابراج نے پلٹ کر سرخ آنکھوں سے ان کو دیکھا اور جارحانہ انداز میں قدم بڑھاتا ان کے پاس آیا۔ نام مت لیا کرے اس کا، بلکہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کا ذکر میرے سامنے مت کیجیے گا، وہ ان پر چیخا۔ پیچھے سائرہ بیگم اس کے انداز پر دہل کر پیچھے کو ہوئی تھی۔ اپنی اس لاڈلی حیا کو بلائیں، میں آج ہی اس کو طلاق دوں گا، کوئی تعلق نہیں رکھنا اور نہیں رہنا مجھے اس کے۔ وہ چلا کر بولتا جنونیت سے اپنے ہی بال نوچ رہا تھا۔ تو دے نا طلاق، آپ کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ اپنے پیچھے سے آتی جانی پہچانی آواز پر جہاں ابراج کے جنون کو لگام ملی، وہیں پیچھے کھڑی حیا کو دیکھ کر سائرہ بیگم نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابراج آہستگی سے پلٹا اور جو ہی سامنے کھڑی شخصیت پر نظر پڑی، ایک کرنٹ سا اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ سامنے وہی ساحرہ کھڑی تھی جس نے کل اس کو سب کے سامنے ذلیل کر کے اپنے کیفے سے نکالا تھا۔ تو تم؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کرتا غضبناک ہوا۔ طلاق دے دیں؟ ابھی بہت تڑپ رہے تھے نا آپ؟ اس کے برعکس وہ بڑے اطمینان سے کھڑی تھی۔ وہ تو میں اپنی بیوی کو دینے کی بات کر رہا تھا، وہ اس سے نظر ملائے بغیر بولا۔ تو بیوی سامنے کھڑی ہے آپ کے، دیں طلاق۔ حیا نے ہاتھوں سے اپنا آپ فوکس کر کے اعتماد سے اس کا بتایا۔ جواباً ابراج نے ناسمجھی سے ماں کو دیکھا تھا۔ میں حیا چودھری آپ کے سامنے آپ کی منکوہا کی حیثیت سے کھڑی ہوں، جس سے جان چھڑانے کی بہت حسرت ہے آپ کو۔ پلیز اپنی حسرت پوری کریں اور ہم دونوں کو اس بوجھ نما رشتے سے آزاد کر دیں۔ وہ تو بنا رکے بولتی جا رہی تھی، مگر ابراج کا سانس اور دھڑکنیں رک رک کر چل رہی تھی۔ موم، وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ یہ حیا ہے بیٹا تمہاری بیوی، وہ شرمندہ لہجے میں بولی تھی۔ ابراج نے صدمے میں ڈوبی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ اسے ٹریپ کر رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں لوٹا تھا وہ اپنی بے عزتی اور ان سالوں کی بے اعتنائی کا بدلہ ابراج سے لے رہی تھی، اسے خود کی جانب متوجہ کر کے، پھر تڑپنے کے لیے چھوڑنا چاہتی تھی، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئی تھی۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، جلدی کریں، وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے ہوئے یوں بولی جیسے اس کو ابراج سے طلاق نہیں کوئی نصیحت لینی ہو۔ نہیں۔ ابراج 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حیا نے ماتھے پر بل ڈالے اس کو دیکھا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ جہاں حیا کا چہرہ غصے سے لال ہوا، وہی سائرہ بیگم بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر رونا دھونا بھول گئی تھی، اور اس کی وجہ وہ بنا کسی تاثر کے پوچھنے لگی۔ حیا بیٹا وہ نہیں دینا چاہتا طلاق، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ سائرہ بیگم فوراً سے اس کی جانب لپکی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کو اپنے تئیں سمجھانا چاہا۔ حیا نے درشتی سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ یہ شخص اچھا شوہر نہیں ہے، پر اب اندازہ ہوا کہ نہ تو یہ اچھا بیٹا ہے اور نہ ہی اچھا انسان۔ یہ آوارہ چیپ حرکتیں کر کے لڑکیوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کو ہراس کرتے ہیں۔ میں کیوں ایسے بے حیا شخص کے نکاح میں رہوں، جس کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں نے اتنے سال ان کے نام پر انتظار کرنے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے میں گزار دیے، اور مجھے یہ صلہ ملا کہ میرا شوہر مجھے کوئی پرائی لڑکی سمجھ کر ڈیٹ پر جانے کی آفر کرے اور انکار کرنے پر مجھے ہراس کرے۔ وہ آج کسی قسم کا لحاظ نہیں کر رہی تھی، بہت پرانے زخم تھے جو ادھڑ گئے تھے۔ سائرہ بیگم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا، جس کا جھکا سر حیا کے الفاظ کو سچا ثابت کر رہا تھا۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کریں، حیا ابراج پر چیخی، مگر ابراج بنا کسی سے نظر ملائے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ پیچھے سائرہ بیگم کی گرفت میں مچل کر رہ گئی۔ سائرہ بیگم کمرے میں آئیں تو حیا بیڈ پر بیٹھی کارپیٹ کو گھورتی نہ جانے کن خیالات میں گم تھی۔ حیا، انہوں نے پکارا۔ جی آنٹی، وہ ہمیشہ کی طرح ان کی پہلی پکار پر بولی تھی، مگر جب احساس ہوا کہ آج وہ پہلی والی بات نہیں ہے تو شرمندگی سے واپس سر جھکا گئی۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے کسی اور کا غصہ آپ پر نہیں اتارنا چاہیے تھا، وہ ندامت سے بولی۔ سائرہ بیگم نے نفی میں سر ہلا کر فوراً سے اس کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، سوری مجھے کہنا ہے تم سے، میں نے ابراج کی مرضی کے خلاف یہ رشتہ کیا تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے آنٹی، جہاں میں نے اتنے سال گزار لیے وہاں اللہ تعالیٰ آگے کا بھی بندوبست کر دیں گے، آپ فکر مت کریں، وہ عاجزی سے بولی۔ اللہ تعالیٰ تو طلاق کو بھی بنا وجہ کے سخت ناپسند کرتے ہیں گڑیا۔ انہوں نے پیار سے اس کا مومی چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو حیا نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ مزید کسی وجہ کی کسر باقی ہے؟ وہ افسردگی سے پوچھنے لگی۔ سائرہ بیگم نے ہولے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، پھر گویا ہوئی۔ تمہیں یاد ہے نا، تم مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ تمہارے ڈاکٹر بننے یا MBBS کی اتنی زیادہ فیس میں کیسے ادا کرتی ہوں، جبکہ ابراج کے ابا کی پینشن بھی اتنی زیادہ نہیں تھی؟ جی، اور آپ کہتی تھی کہ کوئی ہے نیک شخص جو احساس سے بھرا دل رکھتا ہے۔
حیا نے سر اس بات میں ہلا کر جواب دیا۔ تم جاننا چاہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ جی بالکل۔ حیا ہمتن گوش ہوئی۔ وہ تمہارا شوہر ابراج خان ہے۔ انہوں نے گویا حیا کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ مارے تحیر کے منہ کھولے ان کو دیکھے گئی۔ اس نے لندن MBA کرنے کے ساتھ وہاں پارٹ ٹائم جابس کی اور تمہاری ساری فیس کی ذمہ داری خود لی تھی۔ جب تک اس کا بزنس سیٹ نہیں ہوا تھا اس نے مجھے بولا تھا کہ وہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن تمہارا شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہے، وہ فرائض جو ابھی اس پر لاگو نہیں ہوئے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا کی آنکھوں سے کب آنسو جاری ہوئے وہ جان ہی نہیں سکی۔ وہ زبردستی کے رشتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کر گزار دی۔ وہ تمہیں کوئی امید دیکھ کر بعد میں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے شروع سے تم سے کنارہ کش رہا۔ مگر دیکھو میرے اللہ کی شان کہ جس عورت کے عشق میں وہ جھلا لڑکا مبتلا ہوا بنا جانے کہ وہ کون تھی، وہ اس کی اپنی بیوی نکلی۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے ہنسی تو حیا بھی بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ پھر چند لمحے کے توقف کے بعد سائرہ بیگم کا ہاتھ دبا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ ابراج کے کمرے کی طرف تھا۔ ابراج کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر حیا نے چند لمحے ہمت مجتمع کی اور پھر دروازہ ہلکے سے نوک کیا۔ موم پلیز چلی جائیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اندر سے ابراج کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ میں ہوں حیا، وہ ذرا سے توقف کے بعد بولی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ ابراج کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر حیا کو افسوس نے آ گھیرا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ اجازت طلب کرنے لگی۔ ابراج نے بنا کچھ بولے سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا تو وہ اس کے کمرے میں چلی آئی اور جا کر بے تکلفی سے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں آئے نا۔ وہ اسے یوں بلا رہی تھی جیسے نہ جانے کتنی پرانی شناسائی ہو۔ ابراج بنا کچھ کہے چپ چاپ اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ بس سانسوں کی تکرار جاری تھی۔ کچھ پوچھیں گے نہیں؟ حیا نے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ابراج چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کتنی خواہش تھی اس کو اس اپسرا کا ساتھ پانے کی، اور قدرت کا کھیل دیکھو کہ وہ آج اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ کیفے؟ وہ سوال مکمل نہ کر سکا۔ میرے بابا کا تھا وہ کیفے۔ ساری زندگی انہوں نے مجھے اور ماما کو نہیں پوچھا، مگر جانے سے پہلے اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈال دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ آپ کا ذکر بھی کرتے تھے اکثر جب ان کو پتا چلا کہ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے۔ آپ شاید ان کے ریگولر کسٹمر تھے، بس پھر چند ماہ بعد ان کے ساتھ گزار سکی میں، اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ ابراج کو اسے روتا دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ اور وہ خط؟ اس بار بھی وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ حیا نے زخمی انداز سے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار کبھی آپ کو نہیں سمجھا۔ ہر زیر ہو کی موت کا وقت مقرر ہے اور میں اس چیز پر دل و جان سے ایمان رکھتی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی۔ ابراج خاموش ہو گیا۔ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیفے پر تو بڑی بھڑکے مارتے تھے۔ وہ ہنسی دبا کر بولی۔ ابراج مزید شرمندہ ہوا۔ اب تو آپ کا حق بنتا ہے ڈیٹ پر لے جانے کا یا میری آنکھوں کی تعریف کرنے کا، پر نہیں، روایتی مرد ہیں آپ بھی۔ بیوی کی تعریف کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور پرائی عورت کی تعریف کبھی نہیں کی۔ اب کی بار ابراج نے اس کی بات کاٹی تو حیا نے مسکراتی مگر فخریہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تم پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اتنا خود سے بیگانہ کر دیا۔ میں نے باہر کی دنیا میں ایک سے ایک حسین لڑکی دیکھی اور کوئی توجہ نہیں دی، مگر جو حال تمہاری ایک جھلک نے کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ وہ جذبات سے چور گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا۔ حیا گلابی گالوں کے ساتھ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حیا جھیم کر بولی تھی۔ جواباً وہ جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر اس کے سامنے کر گیا، جس میں ڈائمنڈ کی نفیس انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے لی تھی اپسرا، یا میں کہوں ساحرہ۔ وہ شریر ہوا۔ کاش حیا نامی بیوی سمجھ کر لے لیتے۔ حیا نے صدمے کے ساتھ بولتے ہوئے دانت پیسے تو ابراج جاندار کہا لگا کر ہنس پڑا تھا، اور پھر انگوٹھی اس کے ہاتھ کی زینت بنا دی۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، وہ محبت سے بولی۔ جواباً ابراج نے اس کو بازو کو گھیرے میں لیے اس کا سر کندھے سے لگا گیا۔ وہ دونوں وہیں کاؤچ پر سر جوڑ کر بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں یاد کر رہے تھے۔ جبھی ابراج کو کچھ یاد آیا تو اس نے فوراً سے نکال کر بند مٹھی حیا کے سامنے کی۔ یہ تمہاری پازیب تم نے گرا دی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں پازیب تھماتے ہوئے بولا۔ جان بوجھ کر گرائی تھی آپ کی توجہ کے لیے، وہ ٹھٹھا لگا کر ہنس پڑی۔ بدتمیز لڑکی۔ ابراج نے اس کو ہنسی سے بے حال ہوتا دیکھ کر منہ بنایا، پھر خود بھی قابو نہ پا کر اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ گھر میں اتنے عرصے بعد ہنسی کو گونج سنتی سائرہ بیگم شکر کا کلمہ پڑھتی رب کے حضور سجدہ ریز تھیں۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔